दोस्तों 12 मई 1739 की शाम दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल, शाहजहां आबाद में चिरागां और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान और खाना तकसीम किया जा रहा है। फ़कीरों गदाओं को झोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 माह कबल उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान की भाग दौड़ दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुग़ल ख़जाने में झाड़ू फेर दिया है और शहर के तमाम उमराओं और रऊसा की जेबें उल्टा ली हैं, लेकिन उसे दिल्ली की एक तवाइफ नूर बाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया है कि यह सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज़ के आगे हीच है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह घाघ सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर वो चाल चली जिसे नेले पे दैला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौका पर आपस में पगड़ियाँ बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इस रस्म का अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा न था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकल कर ईरान पहुँच गया। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था, ताहम 29 सितंबर 1719 को बादशाह घर सैयद बरादरान ने इन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बैठाने के बाद अबुल फ़तेह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, चनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया। वो आज तक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में इसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर इस्लाम नाफज कर रखा था। उसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा बने जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी असूलों से मुताबिकत नहीं रखते। उसकी एक दिलचस्प मिसाल अतालवी सयाह नकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगज़ेबी दौर में जब मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गवैयों और मौसीकारों की रोटी रोज़ी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से एक जुलूस निकाला और आलाते मौसीकी को जनाजों की शक्ल में लेकर रुटते पीटते गुजरने लगे। औरंगज़ेब ने देखा तो हैरत ज़दा होकर पछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो, जिसकी खातर इस कदर आहो बका किए जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने मौसीकी कत्ल कर दी है, इसे दफनाने जा रहे हैं। तिबियात का असूल है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यही असूल तारीख़ी और इंसानी मुआशरे पर भी लागू होता है कि जिस चीज़ को जितनी सख्ती से दबाया जाए वो इतनी ही कुव्वत से उभर कर सामने आती है। चनाचे औरंगज़ेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम फ़नून पूरी आबोताब से सामने आ गए जो उससे पहले दब गए थे। उसकी सबसे दिलचस्प गवाही मुरक्का दिल्ली में से मिलती है। ये एक किताब है जिसे मोहम्मद शाह के दरबारी दरगाह कली खां ने लिखी थी और इसमें लिखा उन्होंने लफ्ज़ों में वो तस्वीरें खींची हैं कि इस ज़माने की जीती जागती सांस लेती दिल्ली आंखों के सामने आ जाती है। इस किताब के मुताले से एक अजीब बात सामने आती है कि सिर्फ मोहम्मद शाह ही नहीं, अहले दिल्ली की ज़िंदगी दो इंतहाओं के दरमियान पेंडुलम की तरह सफ़र करती थी। एक तरफ तो वो ऐशो इशरत से लबरेज ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जब उकता जाते तो सीधे औलिया के आस्थानों का रुख करते थे, जब वहाँ से दिल भर जाता तो दोबारा ज़िंदगी की रंगीनियों में पनाह लेते थे। मुरक्का दिल्ली में आज़ूर के कदम शरीफ, कदम गाहे हज़रत अली, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, कुतुब साहब की दरगाह और दर्जनों दूसरे मुकामात का जिक्र है जहाँ अकीदतमंदों की भीड़ रहती है। किताब में लिखा है कि यहाँ औलिया कराम की इतनी कब्रें हैं कि उन पर बहिश्त भी रश्क करती है। एक तरफ यहाँ 11वीं शरीफ सारी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से होती है, झाड़ फानूस सजाए जाते हैं, समा की पुरकैफ महफिलें होती हैं। दूसरी जानब इसी दौरान मौसीकी को भी खूब फ़रोग हासिल हुआ। दरगाह ने ऐसे कई मौसीकारों का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता हैं। इनमें अदारंग और सदारंग सबसे नुमायाँ हैं जिन्होंने ख्याल तर्ज गायकी को नया अता किया जो आज भी मकबूल है। बकौल मुरक्का, सदारंग जैसे ही अपने नाखुन के मुजराब से साज के तार छेड़ता है, दिलों से बेख्तियार हूक निकलती है और जैसे ही उसके गले से आवाज़ निकलती है लगता है बदन से जान निकल गई। इसी दौर की एक बंदिश आज भी गाई जाती है, मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम बिन कारी बदरिया नित न सहावे, मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम्हारे बिना काले बादल दिल को न नहीं भाते। इन्हीं
پر موقوف نہیں۔ درگاہ کلی نے درجنوں قوالوں، ڈھولک نوازوں، پکھواجیوں، دھمدی نوازوں، سبوچہ نوازوں، نکالوں، حتیٰ کہ بھانڈوں تک کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا؟ نور بائی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بالا خانے کے آگے امراء و رؤساء کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرکہ دہلی، جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ نور بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں پر واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تھیو مٹکاف نے کوہ نور کے بارے میں کتاب میں رقم کیا ہے۔ مٹکاف نے تاہم بعض مورخین اس کی صحت پر شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا۔ درگاہ کلی خاں ایک اور طوائف ادا بیگم کا حیرت انگیز احوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ادا بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہے جو پائجامہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پائجامہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں۔ بائینہ اسی گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کم خواب کے تھان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ امراء کی محفلوں میں جاتی ہیں، اور کمال یہ کہ پائجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو نہیں بھانپ سکتا۔ یہ میر تقی میر کی جوانی کا زمانہ ہے۔ کیا عجب کہ یہ شعر انہوں نے ادا بیگم ہی سے متاثر ہو کر کہا ہو۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپتا بھی سن لیتا۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نکالوں اور بھانڈوں کے فن سے حظ اٹھانا۔ شام رقص میں اور موسیقی سے اور راتیں۔ شاہ کو ایک اور شوق بھی تھا۔ وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے تھے۔ مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجھا گیا تھا اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آیا۔ اس دور کے نمایاں مصوروں میں ندامل اور چترمن کے نام شامل ہیں، جن کی تصاویر مغلیہ مصور کے سنہرے دور کے فن پاروں کے مقابلے پر رکھی جا سکتی ہیں۔ شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا۔ اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے، اور اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کھچا کھچ بھر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہی عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا رجحان پیدا ہوا جہاں نظر ادھر ادھر گھومے پھر سکے۔ ایسے میں کاروباری حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ شیخ فیق الرحمن اپنی شاہکار تحریر تزک نادری میں اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے گویے نادر نادم دم کر کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم تو حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی پھوپھی جان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ مزاح اپنی جگہ، اصل سبب صرف دو تھے۔ ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا، دوم یہ کہ مال و دولت سے لبریز تھا۔ ان حالات کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو توہن و کرہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کروفر کا عالم یہ تھا کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمت گزاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔
اس کے مقابلے پر ایرانی فوج صرف 55,000 تھی، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکا دستے اور کہاں لہو و لعب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈھالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے کہ سورج کرنیں ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوتی تھیں کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن ذرہ بختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی اور کماندار اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن دولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکالی، یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قزل باش سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تیگ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازے، فیض بازار، کابلی دروازے، اجمیری دروازہ، حوض کیزی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کا ریپ کیا گیا، سینکڑوں نے کنویں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی، کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا اور وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخ حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا۔ اس پر جا کر کہیں نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ کی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استرابادی نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ چند دنوں کے اندر امال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہماری دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل ہو گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ 1 مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ شفیق الرحمن تذکرہ نادری میں اس عمل کی کہہ بار تفصیل بیان کی۔ ہم نے ازراہ مروت محمد شاہ کو اجازت دے دی کہ اگر اس کی نظر میں کوئی شے ایسی ہے جس کو ہم بطور تحفہ لے جا سکتے ہیں اور غلطی سے یاد نہ رہی ہو تو بے شک ساتھ باندھ دے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بغیر لال قلعہ خالی خالی سا لگے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ لال قلعہ ہمیں بھی کافی خالی خالی لگ رہا تھا۔ نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ مغلوں کی درباری اور سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی۔ بالآخر ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو ایسے اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی ابتدا خود محمد شاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی ہو گئی تھی، جب بادشاہ کے سالے جلوس یعنی 1719 میں ہی ولی دکنی کا دیوان دکن سے دہلی پہنچا۔ اس دیوان نے دہلی کے ٹھہرے ہوئے ادبی جھیل میں زبردست تلاطم پیدا کر دیا اور یہاں کے لوگوں پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ اردو، جسے اس زمانے میں ریختہ ہندی یا دکنی کہا جاتا تھا، میں یوں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو شاعروں کی پنیری تیار ہو گئی، جن میں شاکر ناجی، نجم الدین ابرو، شرف الدین مضمون اور شاہ حاتم وغیرہ کے نام اہم تھے۔ انہی شاہ حاتم کے شاگرد مرزا رفیع سودا ہیں، جن سے بہتر قصیدہ نگار اردو آج تک پیدا نہیں کر سکی۔ سودا ہی کے اہم ہم اثر میر تقی میر کی غزل کا مثیل آج تک نہیں ملا۔ اسی دور کی دہلی میں ایک طرف میر درد کی خانقاہ ہے، وہیں میر درد جنہیں آج بھی اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا جاتا ہے۔ اسی عہد میں
میر حسن پروان چڑھے، جن کی مثنوی سحر البیان آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران پنپنے والے دوسرے درجے کے شاعروں میں بھی ایسے نام شامل ہیں جو اس زمانے میں دھندلا گئے لیکن کسی دوسرے دور میں ہوتے تو چاند بن کر چمکتے۔ ان میں میر سوز، قائم چاند پوری، مرزا تاباں اور میر زاہق وغیرہ شامل ہیں۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ ابھی سن 46 ہی کو پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزما لیا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا اور وہ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسے۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے دہلی میں قتل عام رکوایا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں بھی کچھ مدد حاصل ہو سکے۔ یہ اپریل 15 تاریخ تھی اور سال تھا 1748۔ ایک لحاظ سے یہ محمد شاہ کے لیے اچھا ہی ہوا کیونکہ اس سال نادر شاہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملے کی ابتدا کر دی۔ ظاہر ہے کہ بابر، اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا اور نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی، نہ ہی ان میں جہاں بانی اور جہاں گیری کی وہ قوت اور توانائی موجود تھی جو پہلے مغلوں کو خاصا تھا۔ وہ مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھے اور اپنے پردادا اورنگزیب کے برعکس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کے شیدائی تھے۔ کیا مغل سلطنت کے انہدام کی ساری ذمہ داری محمد شاہ پر ڈالنے درست ہے؟ ہمارے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ خود اورنگزیب نے اپنی انتہا پسند، سخت گیری اور بلا وجہ لشکر کشی سے تخت کے پایوں کو دیمک لگانا شروع کر دی تھی۔ جس طرح صحت مند جسم کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی صحت مند معاشرے کے لیے زندہ دلی اور خوش طبعی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی طاقتور فوج۔ اورنگزیب نے شمشیر و سنا والے پلڑے پر زیادہ زور ڈالا تو پڑپوتے نے طاؤس و رباو والے پر۔ نتیجہ وہی نکلنا تھا جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سب کہنے کے باوجود نامساعد حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور امراء کی ریشہ دوانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شیرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ان سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب ہی گزرے ہیں جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ دوسری طرف محمد شاہ کو آخری با اختیار مغل شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، روہیلوں، مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ساری رنگینیاں اور رنگ رلیاں اپنی جگہ، محمد شاہ رنگیلا ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون کی ترویج میں آج جو کردار ادا کیا اسے نظر